अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूरियत। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जिस कौम को हमने हिम्मत दी, ताकत दी, उनको पाला, अपने पास रखा, वही अब हमारी तरफ भौंकने लगे हैं। बिल्कुल ऐसे ही भौंक रहे हैं कि जैसे किसी भी आप जानवर को पालें और वो आपको ही काटना शुरू कर दे। इंतहाई तकलीफ दह बात है और तकलीफ दह अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं क्योंकि सूरत हाल यही है। पाकिस्तान ने इस्तंबुल मुज़ाकरात में इंतहाई तदब्बर, संजीदगी, बुर्दबारी का मुजाहरा किया। 1 पॉइंट एजेंडा रखा कि अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ, हमारे लिए दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना करो, हम पे हमले ना करो। इस बात की भी अफगानिस्तान जमानत नहीं दे पाया, तालिबान जमानत नहीं दे पाए। मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए भी पाकिस्तान ने हामी भर ली। एक सालिस से जा के अफगानिस्तान ने भीख मांगी कि एक दौर और करवा दो। पाकिस्तान राजी हो गया, लेकिन यह नहीं हो सकता कि इस्तंबुल के अंदर मुज़ाकरात भी होते रहें और यहां पर दरअंदाजी और दहशतगर्दी भी होती रहे। जी हां, 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी रात को पाकिस्तान में फिर कोशिश की गई दरअंदाजी की, जिसमें 4 खवारिज को पाकिस्तान ने जहन्नुम वासिल किया और इन 4 खवारिज के अंदर अमजद मुजाहिम भी मारा गया है। जी, ये अमजद मुजाहिम, जिसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, ये नायब था नूर वली का और एक रहबरी शूरा का हेड भी था। ये हिंदुस्तान के फितनाल खवारिज की सरपरस्ती भी कर रहा था और बिलाखिर ये 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब में पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जहन्नुम वासिल हुआ। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर मुज़ाकरात चाहिए, अमन चाहिए, पाकिस्तान तैयार है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ज़मीन की सालमियत पे कोई समझौता नहीं करेगा। ये बात न सिर्फ अफगानिस्तान सुन ले, बल्कि हर कोई जो पाकिस्तान की तरफ महली निगाह से देखता है वो भी इस बात को सुन ले। इन मामलों से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब हम्माद हसन साहब। हम्माद साहब, बातचीत हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नाकाम हो गए, डेडलॉक हो गया। क्यों? क्योंकि अपनी ज़मीन से हम पर दहशतगर्दी और जारियत की ना होने की ज़मानत अफगानिस्तान नहीं दे पाया। क्या कहेंगे इस सूरत हाल के ऊपर? देखिए, अफगानिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर्फ लफ्ज़ को बहुत मुख्तात अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अफगान अवाम उससे बिल्कुल अलग थलग हैं। ये एक मुसल्लह ग्रोह या मुसल्लह झत्तों की कार्रवाई है या उनके करतूत है, उससे अफगान अवाम का कोई ताल्लुक नहीं। उन पर बहुत दबाव डाला गया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करे, ये करे, वो करे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलग थलग रखा और ये जवाब दिया कि पाकिस्तान में हमने 45 साल मुहाजरत के गुजारे हैं, उन्होंने हमें पनाह भी दी, हमारे साथ एहसानात भी किए, तो हम पाकिस्तान के एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते। एक बात तो ये। दूसरी बात, जो मुसल्लह झत्ते हैं जिन के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो मुज़ाकरात के लिए उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि उनकी वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग कर सके। पाकिस्तान के साथ तो 100 अरब का इंडिया 20 लाख फौज और राफेल और S-400 के साथ नहीं लड़ा था, तो वो अफगानिस्तान क्या लड़ेगा जिसकी कोई कन्वेंशनल आर्मी भी नहीं है, जिसके पास एयरफोर्स की कैपेसिटी भी नहीं है, जिसके पास कोई बाकायदा फौज भी नहीं है, तो वो क्या लड़ेंगे। एक ये आखिरी ऑप्शन तो खत्म हो जाता है। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि दो जो सालिस ममालिक थे, जिसमें एक कतर है, दूसरा तुर्की है। कतर के साथ ये इंटरेस्ट है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ कतर के दोहा में तालिबान का ऑफिस कायम है और वहां पे एक तरह से उनके सफीर सोहेल शाहीन बैठते हैं और वहां से उनके जो सफारती मामलात होते हैं वो तय होते हैं। दूसरा जो है वो तुर्की है। तुर्की के अफगानिस्तान में खुसूसन शमाल में जो मेगा प्रोजेक्ट्स है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब एक दौर में तुर्की के साथ मुआहिदा करके उनकी बैंदर कंपनी आई थी और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे को बनाया था, इसी तरह अफगानिस्तान के शमाल की जो रियासतें हैं वहां पर सारे मेगा प्रोजेक्ट्स तकरीबन तुर्की के हैं और इसी वजह से शमाल के जो अहम तरीन लीडर हैं, जो अस्करी कमांडर भी हैं, बारूसूख भी है, जिसमें अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से लेकर अमर सालेह तक और फिर आगे बलख और कुद्दूस में इंतहाई गहरे असर-रसूख रखने वाले उस्ताद अता तक, इन लोगों पे तुर्की के असर-रसूख भी हैं।
تو ظاہر ہے کہ ان دونوں ممالک کو ناراض کرتے، تو پھر ایک تو فنڈنگ رک جاتی، دوسری طرف یہ ہے کہ پھر شمالی اتحاد والے بھی تگڑے ہو جاتے۔ پاکستان تو آلریڈی ایک پوزیشن لے چکا تھا کہ بھائی ٹیررسٹ کیمپ ختم کرے یا میں ان کو خود ختم کرنے آ رہا ہوں، تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس بچا نہیں تھا۔ اب وہ مسلح جھتے آپس میں بھی اسی طرح متحد نہیں ہے جس طرح پہلے تھے۔ کندہار شورا کے اندر اختلافات کی خبریں، اسی طرح حقانی نیٹ ورک اپنی ایک لائن لے رہا ہے، سینٹرل افغانستان اور ایسٹرن افغانستان کے جو طالبان کمانڈر ہیں وہ الگ اور اپنے مفادات کے مطابق سوچ رہے ہیں۔ تو ظاہر الٹیمیٹلی مذاکرات کے لیے آنا تھا، اور پھر انہوں نے بعد میں منت سماجت بھی کی ترکی کی، اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے۔ حماد صاحب یہ فرمائے گا کہ طالبان رجیم کے سفیر ہیں قطر میں سہیل شاہین صاحب، انہوں نے تیسرے دور کی درخواست کی ہے، تو اب 2 ادوار تو ہو چکے ہیں خاصے طویل، تیسرے دور سے ہمیں کیا امید ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کی سائنس یہی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر ختم ہو جائے۔ بعض اوقات مذاکرات بہت طویل بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ امریکہ اور چین کے تعلقات بہت خراب تھے، اور امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے تھے پاکستان، اور پاکستان نے ڈپلومیسی کی تھی، وہ چین گئے ہنری کسنجر، اور وہاں چینی حکام کے ساتھ بہت طویل مذاکرات کیے تھے۔ تو یہ ایک ڈپلومیسی کا ایک مزاج ہے، بلکہ مقامی سطح پر بھی بعض اوقات مذاکرات اور جرگے بہت طویل ہو جاتے ہیں، کسی حل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پیش رفت ہوتی ہے اس میں، تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ طالبان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، آگے وہ چل کر کیا کریں گے۔ کیا وہ جو پاکستان نے 2 تجاویز دیے ہیں، ایک یہ کہ یہ جو ٹیررسٹ ہے، ایک تو ان کو غیر شرعی ڈکلیئر کرے، آپ اپنے اسلامک لا کہتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ان کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کرے۔ تو اگر طالبان یہ کرے تو پھر یہ تو نہیں کہ وہ اس طرح کے اعلانات کریں گے اور پھر ہوگا کچھ نہیں۔ ظاہر ہے پھر پاکستان بھی مانیٹر کرے گا، یو این بھی مانیٹر کرے گا، پوری دنیا بھی اس پر نظر رکھے گی کہ افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر پاکستان سے ملحقہ بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ٹیررسٹ کیمپ ہے اس پر نظر رکھی جائے گی، ان کی کارروائیوں کو دیکھا جائے گا، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہوگی، عملی طور پر اسے سامنے لانا بھی ہوگا۔ اب پاکستان کے جو 2 تجاویز ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر مذاکرات میں اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ ٹھیک سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے استنبول میں صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان ضمانت دے دے کہ ان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یہ ضمانت وہ کیوں نہیں دے پائے؟ دیکھیں، یہی تو مسئلہ ہے نا کہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا نہیں تو اس میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، اس میں بارڈر مینجمنٹ بھی ہے، اس میں تجارت کے پاک افغان ٹرانزٹ کے معاملات بھی ہیں، لیکن معاملات اسی پر اٹکے ہوئے تھے۔ اس جو اہم ترین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ ان ٹیررسٹ کیمپ کو ختم کرے، اس کی ضمانت دے۔ ایک تو وہ تحریری ضمانت نہیں دے رہے تھے، پھر دوسرا یہ کہ جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ انتہائی غیر منطقی اور ان لاجیکل باتیں تھی، تو ظاہر ہے اس پر معاملات اٹکے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ طالبان چونکہ خود ملیٹنٹس ہیں اور ایک سخت گیر اور رجعت پسند قسم کے خیالات کے حامل ہیں، تو ان ٹیررسٹ سے یا یہ جو دہشت گرد عناصر ہے، ان سے فاصلہ بڑھانا ان کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہوگا، یعنی ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں خطے کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اور دنیا کا پریشر جو اس حوالے سے یو این کا رپورٹ بھی موجود ہے، تو اس حوالے سے ان کو اقدامات تو کرنے پڑیں گے، انہیں اس جگہ پر آنا ہوگا جو پوری دنیا کی ڈیمانڈ بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، اور پاکستان مسلسل ان دہشت گردوں سے متاثر ہے، ان سویلینز پر حملے ہوتے ہیں، پولیس پر ہوتے ہیں، فوجیوں پر ہوتے ہیں، تو اس میں تو کسی ایویڈنس کی اب ضرورت بھی نہیں رہی۔
کیونکہ جو بارڈر پاکستان کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ دہشت گرد کیمپس ہے. ان بارڈرز میں پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، نگرار ہے، نورستان ہے، کناڑ ہے. انہی میں کیونکہ جو دوسری سائڈ شمالی افغانستان کا بارڈر ہے جو تاجکستان سے بھی ملتا ہے، ایران سے بھی ملتا ہے، ازبکستان سے بھی ملتا ہے، وہاں پر تو کتن کوئی ٹیررسٹ کیمپ نہیں ہے. نہ تخار میں ہے، نہ مزار شریف میں ہے، نہ بلخ میں ہے، نہ قندوز میں ہے. جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے اندر آ کر دہشت گردی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ تو کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور خواجہ آصف نے بھی ابھی ایک انٹرویو دیا ہے، خاصا اہم ہے. عرب ٹی وی کو انٹرویو کے اندر انہوں نے جو ہے وہ خاصی دو ٹوک باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ بھارت اور طالبان گٹھ جوڑ جو ہے وہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو خواجہ آصف کے پاس سے یہ بیان جو ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل ہے. ان کے اس میڈیا ٹاک پہ کیا بولیں گے آپ جنہوں نے باہر کے میڈیا سے بات کی ہے؟ یہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں کہ یہ انہی دہشت گردوں میں اکثریت جو ہے وہ انڈین پراکسیز آ کر بیٹھ گئے ہیں. اس کے بہت سے شواہد بھی سامنے آئے، ورنہ ان دہشت گردوں کے آخر مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین سیاسی ہلچل جاری ہے، جوڑ توڑ بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی جاری ہیں اور ساتھ ساتھ معیشت کی بہتری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور اسی بیچ میں آزاد کشمیر کے اندر رجیم چینج بھی ہوا ہے. 18ویں ترمیم کی امینڈمنٹس کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جبکہ 27ویں ترمیم کے بارے میں بھی چیم گوئیاں ہو ہی رہی ہیں. اور اس وقت کے پی کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے درپیش ہے کہ وہاں پر بھی ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چینج ہوئے اور ان کے چینج ہوتے ہی وہاں پر خاصی ایکٹیویٹی بھی دکھائی دے رہی ہے. اس ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر جناب محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کے پروگرام میں. سر یہ بتائے گا کہ اگر اس وقت بات کی جائے اسٹریٹ اوے اگر بات کریں اپوزیشن کی، تو اگر ہم اپوزیشن کو اس وقت دیکھیں جو اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کو فیس ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی افادیت اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بتدریج نیچے گئی ہے. اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی جو یہ آبزرویشن ہے میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکوں گا، چونکہ اپوزیشن کی جو موجودگی ہے اور اپوزیشن کی پرفارمنس جو ہے وہ واقعی کہیں ابھرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اصل اپوزیشن تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں موسٹلی. مطلب فارم 45 پہ آنے والی اپوزیشن تو ہے نہیں، فارم 47 پہ آنے والی حکومت بھی ہے اور کسی حد تک اپوزیشن بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جو حقیقی اپوزیشن جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ لوگ بھی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا جو ہے انہیں بھی ایک قسم کا پیرالائز کیے ہوئے ہے. بلکہ میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تو قید کر دیا گیا ہے لیکن حکومت ان کی پاپولیرٹی کو قید نہیں کر سکی، اور اس قید نہ کر سکنے کی وجہ سے ایک طرف ان کی پاپولیرٹی اوپر بڑھ رہی ہے. عوام اور عمران خان دو ریئلٹیز ہیں. جو اپوزیشن ہے بیچ میں جتنی اپوزیشن ہے وہ irrelevant ہو کے رہ گئی ہے. لہذا اپوزیشن کوئی بہت گڈ رول بھی پلے نہیں کر پا رہی، بیڈ بھی نہیں کر پا رہی، بس جسٹ لیونگ ایگزسٹنگ اپوزیشن ہے. اس کی کوئی پرفارمنس ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ اپوزیشن خود ایک پرفارمنس کا ایک ذریعہ ہوتی ہے حکومت کی. تو اگر حکومت کو اپوزیشن کوئی ٹف ٹائم نہیں دے پاتی تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی. دوسری طرف حکومت جو ہے، حکومت خود ایک مطلب ایک ڈپریسڈ نہ صحیح کم از کم ایک جو ہے کانشیس وہ ہے حکومت ہے جو کہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں خود کانفیڈنٹ نہیں ہے. اپنی وجہ جواز، اپنی وجہ ایگزسٹنس جو ہے اس کے بارے میں بھی اس کے پاس بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیجیٹمیسی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے وچ از ایوالونگ فرام پارلیمنٹ وہ کافی حد تک ایک پیرالائزڈ اور ایک قسم کا کمپرومائزڈ اور ایک قسم کا نان فارورڈ موونگ قسم کا ایک سٹرکچر بن چکا ہے. اس لیے ایشوز کے اوپر بھی وہ کوئی پرفارم نہیں کر پا رہے اور کوئی ڈیلیوری نہیں دے. ٹھیک ہے درانی صاحب، ابھی آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے اور بڑی ایکٹیویٹی وہاں پہ پولیٹیکل دیکھی گئی. اس کی کیا اس وقت ضرورت تھی اور اس سے کیا نتائج نکالنے ہیں؟
دیکھیں اب جو اصل میں دیکھیں یہ جو ٹیسٹ ٹیوب ارینجمنٹس ہوتے ہیں نا، اور یہ جو مطلب جسے کہتے ہیں پتلی تماشے ہوتے ہیں، اور جو پیچھے سے جنہیں کوئی چیزیں ہلا رہی ہوتی ہیں اور وہ چل رہی ہوتی ہیں، جن کے پیچھے ریئل پبلک اور میسز کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، تو وہ بس وہ پھر ایک ان کی تبدیلی کا بھی پتہ نہیں لگتا، ان کے آنے کا بھی پتہ نہیں لگتا، ان کے جانے کی وجہ بھی پتہ نہیں لگتی۔ تو یہ یار کشمیر میں ہے، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کشمیر کے عوام نے جو ہے حکومت پہ ایک قسم کا کمپلیٹ ایک نو کانفیڈنس کر دیا، ان کے مطالبات بھی سارے قبول ہو گئے۔ اس کے بعد کیا جواز ہے حکومت کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو حکومت کہے یا اس کی سروائیول کو انشور کیا جائے؟ ایسی حکومتوں کو تو چاہیے کہ وہ ریزائن کریں اور نئے الیکشن کروا لیں، تاکہ بھی کوئی لیجیٹیمیسی تو آئے نا۔ تو پورا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ وداؤٹ پبلک ول جو ہے وہ ایک مطلب صحیح لا حاصل ہوتی ہے، ایک مطلب کوئی نان ڈیلیورنگ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو وہاں بھی ہو رہی ہے۔ وہاں تبدیلی آ گئی جی، تبدیلی آ گئی، ایک مطلب آپ کی خبر بن گئی، اخبار کی خبر بن گئی، کیا تبدیلی ہے وہ؟ مطلب ڈرائنگ روم میں سے نکلنے والی تبدیلی اور تاروں سے ہلنے والی تبدیلی اور مطلب الیکٹڈ کے بجائے سلیکٹڈ لوگوں کی پلیسمنٹس جو ہیں، دیٹ مینس نتھنگ۔ مطلب سوری، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ تبدیلی کیا ہے۔ اور پھر اتنے بڑے بڑے جو سینئر ہمارے قائدین ہیں، جب وہ اس کے اندر پورے جوش و خروش سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، میرا خیال ہے دل میں تو شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے درانی صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کی صوبائی سطح پہ بیان بازی ہو رہی تھی، بہت ایک دوسرے پہ جو ہے وہ گولہ باری کی گئی، لیکن ابھی آزاد کشمیر حکومت میں رجیم چینج کے معاملے کے اوپر دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کا اتحاد جو ہے وہ اور یہ جو بات چیت تھی، گولہ باری تھی، یہ وقتی تھی، اتحاد برقرار ہے؟ میں تو اس عرصے میں کوئی 5-6 جگہ پہ، میں بہت کم کہیں جاتا ہوں، تو 5-6 جگہ پہ میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ یہ تو نورا کرسی بھی نہیں ہے، یہ تو پتلی تماشا ہے۔ اور مطلب جو پیپلز پارٹی اور نون ہے نا، ان کی 4 ٹانگیں ہیں تو 2 ٹانگیں آپس میں بدھی ہوئی، یہ 3 لیگ ریس ہے۔ اس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی، بلکہ یہ تو 2008 سے ہی بندھے ہوئے چل رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں ایریاز کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے عوام کے جو مینڈیٹس ہیں ان کی چوری کو آپس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی نان پرفارمنس جو ہے اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہے، مطلب مہنگائی کے اندر، بیڈ گورننس کے اندر، لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس نہ ہونے کے اندر، لوکل باڈیز تک نہ لے کے جانے، مطلب پورا جمہوری عمل جو ہے اس کو ان دونوں نے مل کے پیرالائز کیا ہوا ہے، اور اس پیرالائسس کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو واقعی حکمران سمجھتے ہیں، اور حکمران ہیں بھی۔ ان کا اختیار جو ہے وہ اپنی مالی منفعت تک تو ہے، لیکن پبلک کی ڈیلیوری ان کا سبجیکٹ نہیں ہے پروبیبلی، اور وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ بس آ جاتے ہیں مطلب عوام کے بنائے ہوئے ایوانوں میں اور عوام کے پیسے سے بنے ہوئے محلات میں وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے مستقبل تلاش کریں، موروثیت کا پرچار کریں، ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کو لانے کے پروگرام بنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاست کے اندر عوام نہیں ہے، اور ان کے انتخاب کے اندر بھی عوام نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی مقبولیت کے اندر بھی عوام نہیں ہے۔ ٹھیک سر، اور اس کے علاوہ قانون سازی کی اگر بات کی جائے تو یوں لگتا ہے کہ اس وقت حکومتی اتحاد جو ہے وہ دوبارہ سے کچھ قانون سازی کے لیے پر تول رہا ہے، یا تو 18ویں ترمیم کے اندر کسی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے یا 27ویں لانے کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اتنی گرفت اس وقت حکومت کی مضبوط ہے کہ وہ ان ترامیم کو اور نئی جو ہے وہ ترمیم کو لا سکے؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں معطل ہو گئیں، پارلیمنٹ مطلب بحث ایک جسے کہتے ہیں مجبور محض ہو گئی، پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بیچارے مطلب
وہ ہو گئے، لاچار ہو گئے. اس لاچاری کے اندر عدالتوں کی نان ایگزسٹنس کے اندر حکومت نے جو ہے پورا عدالتی اختیار بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا. تو اب ان کے لیے یہ چیز ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں. وہ 28ویں کیا وہ 128ویں ترمیم لے آئیں، وہ بغیر ووٹوں کے اپنی ترمیم پاس کر لیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ایک وقت ہمارے زمانے میں عدالتوں نے اختیار دے دیا تھا اس وقت کے صدر مملکت کو کہ وہ جو امینڈمنٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی چاہیے، میں بھی سوچتا ہوں کہ ابھی اس حکومت کو چاہیے کہ وہ عدالت سے یہ اختیار لے لے کہ جو امینڈمنٹ انہوں نے کرنی ہو وہ کر لے، اور تاکہ اتنی زیادہ کھیچل نہ ہو، اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں تکلیف نہ ہو کسی امینڈمنٹ کرنے میں کہ جس کو پیسے دینے پڑے، اس کو لانا پڑے، اس کو ساتھ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ماحول بنا. کچھ بھی ماحول نہیں ہے. جو کچھ ہونا ہے وہ انہوں نے کر لینا ہے، بغیر ووٹوں کے بھی ہو جانا ہے. جس طرح عوام کے ووٹوں کے بغیر منتخب ہو گئے، اسی طرح منتخب شدہ کے لوگوں کے ووٹوں کے بغیر جو ہے امینڈمنٹ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ اب اس کے اندر ابھی آپ سروے کریں جا کے عوام سے پوچھیں، مجھے عوام کا کہیں کوئی انٹرسٹ نہیں نظر آتا. وہ کسی چیز کو ریئل نہیں سمجھ رہے، اور ان کا ریئل کنسرنز بھی نہیں ہے کہ واٹ the parliament is doing. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اس وقت پتلی تماشا ہو رہا ہے، اور بس وہ کبھی یہ کر دیتے ہیں کبھی وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور سر اسی پارلیمنٹ کی اگر آپ جو بات کر رہے ہیں، اسی پارلیمان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان سے ابھی بلاول بھٹو کی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، لیکن کچھ خاص وہاں سے معلوم نہیں ہو پا رہا کہ آخر ایجنڈا کیا وہاں پہ مینلی ڈسکس ہوا ہے، کیونکہ یہ خاص ملاقاتیں ہیں، کسی عام وجہ سے تو ہوئی نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس بارے میں خاص کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ کہ وہاں پہ کوئی بھی بات نہیں ہوئی. مولانا سیاست کے ایک پی ایچ ڈی ہیں، ہاں جی. بلاول صاحب ابھی بیچارے وہ بگنر ہیں، ان کی بات انہیں سمجھ نہیں آتی، اور جو مولانا سمجھاتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے. اس لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، چائے وائے پی لیتے ہیں، فوٹو آپ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں. اور جو کچھ بلاول صاحب بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی انہیں کوئی بتا دیتا ہے تو وہ آگے جا کے بول دیتے ہیں، but he don't know what he is saying. تو لہٰذا اس سارے سین کے اندر وہ تو ان کا وہاں جاننا ملنا وہ تو اس چیز کے لیے ہوتا ہے کہ جی عوام کو پتہ لگے کہ جی ہاں یہ بھی آنے والے لیڈر ہیں، یہ بھی لیڈرز ان میکنگ ہیں. تو یہ ان کا میکنگ کا پروگرام ہوتا ہے. بچوں کی جو ایک میل ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ سابق فقی وزیر جناب محمد درانی صاحب موجود تھے. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین بات کرتے ہیں پاکستانی معیشت کے حوالے سے. ورلڈ بینک کی پاکستانی معیشت کے حوالے سے رپورٹ سامنے آ گئی ہے. رپورٹ کہتی ہے کہ برآمدات جی ڈی پی کے تناسب سے کم ہو رہی ہیں. برآمدات میں کمی کی وجہ ٹیکسز ہیں، پیچیدہ نظام ہے، مہنگائی اور مہنگی توانائی ہے، اور ساتھ میں لاجسٹکس بھی ہیں. 73% جو غیر ملکی ہیں انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے پھر بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس وقت کئی ملٹی نیشنل کمپنیز بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہی حال رہا اور ایسے ہی ٹیکسز رہے، ایسے ہی توانائی کا نظام رہا، ایسے ہی مہنگی توانائی رہی تو یہاں پر کام کرنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ ترقی دشمن قسم کی جو پالیسیز ہیں اس پہ ہم یہاں پر کام نہیں کر سکتے. اس میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی. جناب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ماہر معیشت ہیں، خاصی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب صورتحال یہاں پر جو اس وقت ہے اور جو اس وقت بڑی کمپنیاں بڑے بزنس مین جو کہہ رہے ہیں، کیا اس طرح سے معیشت پہ اعتماد کر پائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بات یہ تھی کہ اعتماد تو اس وقت ہوگا جب ملکی سرمایہ کار اپنے ملک میں پیسہ لگائیں گے. اگر پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری نہیں کر رہے بلکہ پیسہ باہر بھیج رہے ہیں یا اسٹاک ایکسچینج میں لگا رہے ہیں یا پراپرٹی میں، تو باہر سے پیسہ نہیں آئے گا. ایک تو بالکل واضح بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ حکومت کی ترجیحات بھی شاید یہ نہیں ہے کہ اس قسم کا پیسہ آئے، کیونکہ اس کے لیے جو ماحول چاہیے ہوتا ہے. اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ رپورٹس پہ ہمیں جانا نہیں چاہیے، کیونکہ جولائی سے سپٹمبر کے جو اعداد و شمار آئے ہیں جو اسٹیٹ بینک نے جاری کیے ہیں، اس کے مطابق ان 3 مہینے میں جو ہمارے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں تقریباً 35% کمی ہوئی ہے پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں. پچھلے سال بھی بہت کم تھی، مزید کم ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اصل وجوہات ہیں ان کو تسلیم کر کے ان وجوہات کو دور کرنے کی پالیسیاں بنانی پڑیں گی، ورنہ یہ مسئلہ جو ہے نا چلتا رہے گا. کیونکہ حکومت سمجھتی ہے قرضے لے لیں اور اثاثے بھیج دیں، پیمنٹ بینک بھیج دیا، دوسری چیزیں بھیج دیں،
وہ کمی سرمایہ کاری سے نہ آنے سے پوری کر لیں تو یہ میرے خیال سے صحیح پالیسی نہیں ہے جناب۔ سر، کاروباری طبقے نے بھی اسٹیٹ بینک کی جو 11% کی شرح سود ہے اسے ترقی دشمن قرار دیا ہے اور ترقی کے منافق قرار دیا ہے۔ سر، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے بڑا عام سوال ہے، لیکن ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو خالی یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ 11% اس کو کم کر دیں۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ 11% ہے کیوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ٹھیک کہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر 5.5 ہے، ان کا گروتھ ریٹ ہم سے زیادہ ہے، مہنگائی ان کی ہم سے کم ہے، برآمدات ان کی زیادہ ہیں، تو ہمارا جو 11% یہ ہے کیوں، یہ دیکھنا پڑے گا نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مانیٹری پالیسی جو اسٹیٹ بینک کی ہے وہ تو ناکام ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک قانون اسٹیٹ بینک نے بنا دیا ہے۔ میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ یہ مطالبہ کرے، کیونکہ شرح سود اگر کم نہیں ہوگی تو پاکستان میں بزنس کرنے میں مشکلات پڑیں گی، برآمدات میں بھی۔ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے آپ کو بھی بتایا کہ بینکوں کے جو کھاتے ہیں، میں سودی بینکوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اسلامی بینکوں بھی، وہ قانون یہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان میں شرکت کریں گے۔ اب میں سودی بینکوں کا آپ کو بتا دوں، 26(a)(4) اور 40(a) یہ قانون ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس، جس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بینکس جو ہیں اپنے منافع میں شریک کریں گے ان ڈپازیٹرز کو جن کی تعداد جو ہے نا کروڑوں میں ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کی بھی ذمہ داری ہے اور منسٹری آف فائنانس کی بھی۔ لیکن اسٹیٹ بینک نے احکامات جاری کر دیے کہ آپ یہ مت کریں، بلکہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس سے 150 بیسس پوائنٹ کم کر دیں۔ تو اگر وہ میری تجویز تو یہ ہے کہ آپ یہ 11% کو کم کر کے 5.5% پہ لے آئیے، لیکن یہ جو غیر قانونی ہے یہ کہ آپ کروڑوں کھاتے داروں کو منافع کم دے رہے ہیں، جس سے بچتیں جو ہے نہیں ہو رہی اور پیسہ باہر جا رہا ہے، وہ ٹھیک کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو یوٹیلیٹیز کے نرخ ہیں وہ کم کرنے پڑیں گے۔ تو بزنس کمیونٹی کا مطالبہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو شرائط ہیں اس کی وہ بات نہیں کرتے، اس لیے مجبوری ہے اسٹیٹ بینک اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک، اور ڈاکٹر شاہد صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میکرو اکنامک اعشاریوں میں جو بہتری ہے اس کا رزلٹ 3 سال بعد آنا شروع ہوگا، تو یہ بھی انتظار ہمیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیے پہلے تو یہ غلط فہمی ہمیں دور کر دینی چاہیے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، اس کا میں ثبوت بھی ابھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ دیکھیے بات یہ تھی کہ 1.5 سال میں بھی کیا 10 سال میں بھی نہیں ہو گئی، اور یہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں 95-96 سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، وہ یہ رہا ہے کہ یہ جو ترقی حاصل ہوئی ہے، یہ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کیسی ہوئی ہے۔ ہمارے جو ریزروس ہیں اسٹیٹ بینک کی وہ $14 ارب ہے، جس کو کہتے ہیں بڑی فخر کی بات ہے۔ ارے جناب $8 ارب تو اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ سے خرید لیے ہیں، کھلی منڈی سے، بلیک مارکیٹ جسے کہہ لیں آپ، اور دوست ممالک کے پیسے اس سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس ڈپازٹ کی شکل میں، تو ریزروز میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ریزروز تو منفی میں ہیں، نمبر 1۔ دوسرے کہ یہ جو معیشت کی ترقی ہوئی ہے، میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ معیشت کو ترقی تھوڑی بہت جو ہوئی ہے عوام کے اوپر غیر قانونی غیر ضروری بوجھ ڈال کر ہوئی ہے، غربت بڑھا کے ہوئی ہے، بے روزگاری بڑھا کر ہوئی ہے، بجٹ خسارہ بڑھا کے ہوئی ہے، قرضے لے کے ہوئی ہے، اور ریمیٹنسز بڑھا کے ہوئی ہے۔ دیکھیے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، نمبر 1، اس کے لیے تو آپ کبھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ کیسے کریں گے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے اسکول نہ جانے والوں کی، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں قرآن نے کہا رب زدنی علما، اور ہمارا آئین کہتا ہے 25 الف کہ 5 سے 16 سال کے ہر بچے کو اسکول میں لازمی مفت تعلیم دینی ہے۔ وہ نہیں ہو رہا، سپریم کورٹ بھی نہیں کر رہی، وہ جناب 26ویں ترمیم کے چکر میں پڑ گئے۔ نمبر 1 تو یہ ہے، یہ تعلیم کا بجٹ کم کیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا دوسری طرف پیسے ڈائیورٹ کریں۔ ترقیاتی اخراجات جب کسی زمانے میں 7% ہوا کرتے تھے جی ڈی پی، جہاں سے روزگار ملتا ہے، معیشت گرو کرتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں وہ 0.8 ہو گیا، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم ہے۔ اسی طرح سے علاج معالجے کے لیے صحت کے لیے دربار رقم ہوتی ہے، وہ آپ نے کم کر دی۔ مگر ایک بڑا اہم میں آپ کو فگر دوں جو پریشان کن ہے، ہماری نیندیں حرام ہونی چاہیے۔ میں نے یہ دیکھا کہ 2011 سے 2025 کے 14 سال ہیں، اس میں جو ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا ہے وہ $7 ارب $7 بلین کا اضافہ ہوا ہے صرف، لیکن ہماری جو ریمیٹنسز ہیں اس میں $23 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا میں ہوتا نہیں ہے، ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں۔ ریمیٹنسز سے مہنگائی بڑھتی ہے، برآمدات سے روزگار ملتا ہے، تو ہم تو برآمدات کے بجائے ہم اس چکر میں پڑ گئے کہ ریمیٹنسز باہر سے آ جائیں۔ ریمیٹنسز کیوں آ رہی ہیں؟
کہ جو پراپرٹی آپ 20 کروڑ میں بیچتے ہیں اس کی 10 کروڑ میں رجسٹری ہوتی ہے، وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے. تو جو ٹیکس کی چوری کا پیسہ ہے ہنڈی سے باہر جاتا ہے، اور جب $1 لاکھ کی چیٹی پاکستان آتی ہے تو اس پہ ٹیکسوں میں 40 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے. اس طرح یہ اشرافیہ کی معیشت بن گئی. پھر ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ 1.5 سے 2 گنا ایکسپورٹ کی. اب آپ مجھے بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امپورٹ سے ٹھیک، ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت برآمدات اس وقت بڑھانے کے بجائے موجود تھے. اپنی قیمتی رائے سے ریمیٹنسز میں انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا، ISI بھی نہیں پوچھ سکتا، صرف اسٹیٹ بینک کچھ پوچھ سکتا ہے، وہ کبھی پوچھتے نہیں ہیں. تو اگر ہم ان پالیسیوں کو الٹا کر دیں، بدل دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ معیشت بھی گرو کرے گی، تعلیم کے لیے رقم بھی مل جائے گی، صحت کے لیے بھی مل جائے گی، صاف پانی بھی مل جائے گا، انصاف بھی مل جائے گا. بالکل ناظرین، ڈاکٹر شاہ حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ انتہائی ویلڈ ہیں، آپ تک ہم نے پہنچائے ہیں. پاکستان کے اوپر عالمی بینک کی رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر اعشاریے کچھ مختلف ہیں، جو دعوے ہو رہے ہیں ان سے مختلف ہیں. برآمدات GDP کے تناسب سے کم ہیں، 73% غیر ملکی جو ہیں وہ ابھی اعتماد کر رہے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری پہ، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ اس وقت حوصلہ افزا نہیں ہیں. پاکستان میں جو کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں، جو ملٹی نیشنلز کام کر رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر توانائی اس طریقے سے ہی ہم کو، یعنی کہ بجلی ہے، گیس ہے، وہ ہم کو ایسے ہی مہنگی ملتی رہی اور ہمیں سہولت نہیں دی گئی، کام کرنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان کی معیشت کے لیے مختلف اقدامات جاری ہیں، لیکن یہ معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی. ڈاکٹر شاہد نے بھی کہا کہ جب تک ہم کاروباری طبقے کو ریلیف نہیں دیں گے، ان کو سہولیات نہیں دیں گے، یہ معاملہ نمٹ نہیں سکتا. ناظرین، اس وقت تک جمہوریت پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناصر مصطفیٰ کو جمہوریت سے دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیے گا.